So we have two topics today. One is nuclear program and the other is NSA or non-state actors. Two highly important essential topics from exam point of view as well as interesting, and we can see the details of these two topics in our daily life, and that's why we have to understand these two topics in depth. Please make a comment that MAD, M-A-D, or mutual assured destruction is not in the favor of anyone. MAD, M-A-D, mutual assured destruction is not in the benefit of anyone. Make this comment so we understand that we are on the same page. MAD, M-A-D, MAD, mutual assured destruction is not in the favor of anyone. So make the comment, MAD, M-A-D, mutual assured destruction is not in the favor of anyone. MAD कैपिटल, M-A-D जो है इसको आप कैपिटल आपने लिखना है. ऊपर आप देखें ना टाइटल में, जो मैं आपको टाइटल देता हूँ ना, कम से कम उसको तो पढ़ा करें, उसमें भी बहुत कुछ होता है. तो मेड और OR, मेड का मतलब क्या है? म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन. Imran Khan, you are hard working but you are impetuous. Your personality, as it appears to me, that you are impetuous. Impetuous means a person who does things quickly without thinking. Abdul Ghaffar, it is M-A-D capital, mutual assured destruction. म्यूचुअल का M भी कैपिटल, A कैपिटल और D कैपिटल, दरमियान में डैश की कोई जरूरत नहीं है. डिस्ट्रैक्शन, अनिला, इट इज डिस्ट्रैक्शन, नॉट डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन ये ऊपर टाइटल में लिखा है, क्लास का जो टाइटल है उसमें ये चीज मौजूद है, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा. सो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन. Why Pakistan, why 7 countries in the world, they have declared nuclear arsenal. Nuclear arsenal. Arsenal means weapons. कि दुनिया में 7 ममालिक है और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, which are WMD. Which are WMD. Do you know what is WMD? Anybody? WMD. Nuclear weapons or nuclear arsenal, that is WMD. There is a lot of jargon in nuclear programs. Jargon. Jargon. Jargon means technical language. Destruction, रहमान, destruction, तबाही. So what is WMD? Anybody? आप लोग पढ़ते नहीं है ना, बस मुसीबत ये है. बस क्लास में कभी कभी आती है, सुनते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है. So WMD stands for weapons of mass destruction.
weapons of mass destruction. ایسے ویپن جس سے بہت تباہی ہو جاتی ہے. So they are called WMD. So WMD, that is weapons of mass destruction. مطلب آپ کے پاس گن ہے یا پستول ہے, ڈسٹرکشن کا کیا سپیلنگ ہے؟ اوکے, تو ڈسٹرکشن جو ہے وہ ای کے ساتھ ہے, آئی کے ساتھ نہیں ہے. تو WMD جو ہے, آپ کے پاس پستول ہے تو یہ WMD نہیں ہے. اسے ایک بندہ مرتا ہے, دو مرتے ہیں, چار مریں گے. لیکن کیمیکلز ویپنس, بایولوجیکل ویپنس, نیوکلر ویپنس, دیز آر WMD, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یہ پوری شہر پوری جو ہے نا علاقے ختم کرتے ہیں. سو دے آر کالڈ WMD. ڈسٹرکشن, DES. رحمان اللہ, آپ لگتے ہیں کہ پشتون ہو, پشتو اسپیکر ہو. ایون اردو والوں میں بھی مصیبت ہے کہ اردو پشتو وغیرہ میں صرف زیر زبر ہے, لیکن انگلش میں ای علیحدہ ہے, آئی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, ای اور آئی جو ہے یہ دونوں زیر کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور پیش کے لیے او اور یو دو یوز ہوتے ہیں, اور زبر کے لیے کبھی اے یوز ہوتا ہے, کبھی یو یوز ہوتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں انکل, تو انکل الف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. لیکن انگلش میں جو ہے کیا ہے؟ یو ہے. پھر میں کہتا ہوں ایپل, تو ایپل جو ہے اس کے لیے زبر کے لیے اے یوز ہوتا ہے. تو ای آئی او یو اے یو, اس پہ بہت فکر کرے کیونکہ یہ انگلش میں ہے, اردو میں ہی نہیں ہے. اب ڈسٹرکشن جو ہے ڈال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. ای بھی ہو سکتا ہے, آئی بھی ہو سکتا ہے. سو WMD, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں یہ ہے کہ یہ تباہی پھیلاتی ہے ماس لیول پہ, بڑے لیول پہ. سو نیوکلر ویپنز, دیز آر WMD. سو وائی کنٹریز, 7 countries in the world have it declared. دنیا میں جو ہے 7 ملکوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہے. وہ کون کون سے ہے؟ 5 permanent members of Security Council, جس کو 5G کہتے ہیں. تو جو 5 بڑے طاقتیں ہیں جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں. کیوں؟ بیکاز دے ہیو ڈیٹرنس. دے ہیو ڈیٹرنس. ڈیٹرنس مینس ٹو اسٹاپ. آپ کے پاس گن ہے, میرے پاس گن ہے, تو میں بھی گولی نہیں چلاؤں گا, آپ بھی گولی نہیں چلاؤ گے. تو اس فینامینان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹرنس. دنیا میں امن کے لیے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کے پاس گن ہو یا کسی کے پاس بھی گن نہ ہو. ٹھیک ہے, اب ہم دونوں دشمن ہیں, میرے پاس بھی توپ ہے, گن ہے, نیوکلر بم ہے, اور تمہارے پاس بھی ہے. تو وہ جو ہے پھر ہم لڑائی نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یار میں بندوق چلاؤں گا تو یہ بھی چلائے گا, یا میرے پاس بھی نہیں ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے تو پھر بھی جنگ نہیں ہوگی. اب کینیڈا جو ہے, کینیڈا میں یہ دوسری پالیسی ہے, وہاں گن الاؤ نہیں ہے. امریکہ میں پہلی پالیسی ہے, وہ امریکہ میں ہر بندے کو گن الاؤ ہے. امریکہ میں ہر بندہ بندوق رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اسکول میں ادھر ادھر بڑی وہ شوٹنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر بندے کے پاس گن ہے. وہ بہت بڑی انڈسٹری بھی ہے, اسی سے ان کا بڑا پیسہ بھی آتا ہے. کینیڈا جو ہے وہ اتنا مالدار نہیں ہے جتنا امریکہ ہے, تو وہاں کسی کے پاس گن نہیں ہوتا تو سیکیورٹی ہوتی ہے. تو ڈیٹرنس
یہ میرے اوپر لکھا ہے ٹائٹل میں, ڈیٹرنس مینس ٹو اسٹاپ. So nuclear, why countries they have declared that we are nuclear states, including Pakistan and India, because we want deterrence. ابھی جو 5 بڑی بڑی کنٹریز ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی. امریکہ اور روس کتنے بڑے دشمن تھے, لیکن ان کے درمیان ڈائریکٹ وار نہیں ہوا ہے. پورا سال گزر گیا اور یوکرین میں جنگ ہے, لیکن امریکہ اور روس ڈائریکٹ جنگ نہیں کر رہے. یو کے فرانس جو ہے وہ ڈائریکٹ روس کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے. کیوں؟ ڈیٹرنس. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر نے جنگ شروع کیا تو بس ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح جاپان میں جو بم گرائے تھے انہوں نے نیوکلیئر, تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں بھی آج کل جنگیں نہیں ہو رہی ہے, بیکاز بوتھ آر نیوکلیئر اسٹیٹس. اسرائیل کے پاس بھی ہے, ایران کے پاس بھی شاید ہے, 1-2 اور کنٹریز بھی کی شاید ہوں گے, نارتھ کوریا کے پاس بھی ہے. تو یہ کنٹریز جو ہے وہ اس لیے سیف ہے بیکاز دے ہیو ڈیٹرنس, اور دے آر افریڈ آف میڈ, MAD. میڈ مینس میچول ایشورڈ ڈسٹرکشن, کہ نیوکلیئر جب بھی ہوگا, دیکھو نا کوریا کا اسپیلنگ ایک بندہ نہیں لے سکتا جلدی میں, اس کو بڑی جلدی ہے کہ کوریا کو میں نے لکھو, لیکن یار صحیح تو لکھو. ایگزامینر ہنسے گا تم پہ, یار تم کوریا کا نام نہیں صحیح لکھ سکتے صحیح. یہ پھر وہی ای اور آئی کا چکر ہے کہ اردو میں کوریا جو ہے رے کے نیچے زیر ہے, لیکن انگلش میں ای بھی ہے اور آئی بھی ہے. تو پاکستان جو ہے اٹ از اے ڈکلیئر نیوکلیئر اسٹیٹ. دیر از اے میڈ MAD, میچول ایشورڈ ڈسٹرکشن, کہ جب نیوکلیئر جنگ ہوگی تو یہ شور ہے کہ میچول باہمی تباہی ہوگی. نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا, خود تو ڈوبے ہے, ہمیں بھی لے ڈوبیں گے صنم. ڈوبنے والے کو ایک اور دکھا دے دو. اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ انڈیا نہ پاکستان, کیونکہ دونوں کے پاس نیوکلیئر بم ہے. اس لیے بھی دونوں بچے ہوئے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کر رہے. So this was in 1998 one of the biggest decision of the history of Pakistan. Our nuclear program was started in 60s, but it was developed by Zulfikar Ali Bhutto, and later on it was declared by Nawaz Sharif, and this is a huge step in our history. آپ کے گھر میں جب بندوق ہوتا ہے تو بندے کو نیند آتی ہے, اور آپ کے گھر میں بندوق نہیں ہے تو بندہ بے چین ہوتا ہے. تو کم از کم پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہے, لیکن پاکستان پہ انڈیا حملہ نہیں کر سکتا, نہ کبھی کرے گا, کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بم ہے. اور جب بندہ ڈوبتی کو تنکے کا سہارا, جب بندہ ڈوبتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کرتا ہے. ڈوبنے سے پہلے وہ ہر کام کرتا ہے. ایون آپ کسی بلی کو کسی کمرے میں بند کرو تو وہی پیاری بلی پھر آپ کو کھا جاتی ہے, کاٹتی ہے بندے کو. کیوں؟ اس کے پاس کوئی آخری راستہ نہیں ہوتا. تو لیکن دیر از اے بگ ایشو آف نان اسٹیٹ ایکٹرس. Those powers who have nuclear weapons, they are highly responsible powers. وہ بہت رسپانسبل ہے. امریکہ ہے, روس ہے, چائنا ہے, گریٹ برٹن ہے, فرانس ہے, ابھی پاکستان اور چائنا بھی اس میں آ گئے ہے, انڈیا. تو یہ جب آپ کے پاس بندوق ہے تو یہ بندوق آپ کو رسپانسبل بھی بناتا ہے.
یہ نہیں کہ آپ نے بس بندوق اٹھا کے ہر بندے پہ جو ہے نا اپنے فائرنگ کرنی ہے. اب دیکھتے پولیس کے پاس ایک چھوٹا سا سپاہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 20,000 روپے والا، 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس 1,00,000 کا بندوق ہوتا ہے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ایک پولیس والے کو آپ دیکھیں نا، اس کے پاس 1,00,000 کا کلاشنکوف ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ہر کسی پہ نہیں چلاتا کیونکہ وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. اس کو کانسیکوینسز کا، ریزلٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر چلاؤں گا تو میرے اوپر کیا ہوگا. تو نیوکلیر جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہے لیکن اس کو یوز نہیں کرتے. But there is an issue which is non-state actors. For example, terrorists, Taliban, lobby groups, extremists, enemies of the country, they are non-state actors. یہ غیر ریاستی کردار ہے. اب اگر اسلام آباد پہ طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو یو امیجن کہ کیا ہوگا، کتنا بڑا خطرہ ہے. اگر یہ نیوکلیر بم جو ہے طالبان کے پاس یا القاعدہ کے پاس یا اسلامک اسٹیٹ کے پاس آ جاتے ہیں یا کسی ڈاکو اس کو چرا لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا. سو دس از دا ایشو which I have given you notes on non-state actors کہ non-state actors جو ہے وہ غیر ریاستی کریکٹرز ہوتے ہیں. اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے، ویدر پرابلمز ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہے. ہمیں صرف خطرہ انڈیا سے نہیں ہے. اب انڈیا اور پاکستان کا جو وار ہے تو وہ اسٹیٹ وار ہے، وہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے. لیکن ہماری نان اسٹیٹ اتنی بڑی بیماریاں ہیں، کبھی ٹیررسٹ ہے تو کبھی پاورٹی ہے تو کبھی کلائمیٹ چینج ہے. ٹھیک ہے، اب حارث جمالی کہتا ہے کہ جی انرجی کرائسس کیوں ہے. سو نیوکلیر ویپن اور نیوکلیر انرجی دیٹ از اے ڈبل ایجڈ ویپن، اس کو کہتے ہیں ڈبل ایجڈ نائف، EDGE. یہ ایسا چاقو ہے جس کے 2 سر ہے. ٹھیک ہے، ایسے آپ فروٹ کھا سکتے ہیں کاٹتے ہیں، لیکن دوسرے سے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو نیوکلیر وی یوز نیوکلیر انرجی فار پیسفل پرپزز. ایک چشمہ براج ان DI خان اینڈ نیاب ہے کہ کیا نام ہے اس کا، پشاور میں ایک وہ ہے نیوکلیر ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن ہے. پشاور سے آپ نکلتے ہیں نوشہرہ کی طرف، تو ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، میرے خیال میں نیاب نام ہے، ایسا کوئی نام ہے. تو ہم ایگریکلچر میں، میڈیکل سائنسز میں، یہ نور ہاسپٹل ہے کوئی نام ہے اسلام آباد میں، ادھر بھی نیوکلیر سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. اور نیوکلیر سے تھوڑا بہت جو ہے وہ انرجی آ رہی ہے پاکستان میں. فرانس کا تو زیادہ تر انرجی نیوکلیر سے آ رہی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یورینیم جس سے آپ انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کینوب بھی ہے کراچی میں بالکل، تو یہ ساری نیوکلیر انرجی سے چل رہی ہے. لیکن چونکہ اسے سے آپ بم بھی بنا سکتے ہیں، سو دیٹس وائی اٹ از کمپلیکیٹڈ. بم کی وجہ سے جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹر سے پاکستان کو نمٹنا ہے. پاکستان اگر ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ہوگا تو پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو پاکستان نے دنیا کو انشور کرایا ہے، جو اٹامک انرجی کمیشن ہے انٹرنیشنل اور باقی جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں، ان سب کو پاکستان نے یہ انشور کیا ہے کہ بھئی ہماری جو مجرز ہم نے لیے ہیں، جو نیوکلیر سیفٹی کے مجرز ہے، وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اب کہوٹا جائے نا، کہوٹا جہاں ہماری کہتے ہیں کہ نیوکلیر پلانٹس ہیں یا نیوکلیر انرجی بن رہی ہے یا نیوکلیر میزائلز ہے، تو کہوٹا میں جانا بڑا مشکل ہے، ہر بندہ ادھر نہیں جا سکتا. تو پاکستان کی اٹامک انرجی کمیشن ہے، تو وہاں ہر بندے کا جانا ناممکن ہے. تو ہم نے بڑی سیفٹی میجرز بنائے ہیں. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، اور جو نیوکلیر ویپنز ہے یا نیوکلیر انرجی پروگرامز ہے وہ رسپانسبل ہاتھوں میں ہے.
وہ رسپانسبل ہاتھوں میں ہے. باقی GSA جو ہے جنرل سسٹینیبلٹی میں آپ نیوکلیر فیوژن اور نیوکلیر فیشن جو ہے وہ پڑھیں کہ یورینیم جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، تو اس کو فیشن اور فیوژن آپ جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو بھی انرجی پیدا ہوتی ہے، اس کو فیوژن کہتے ہیں. جب آپ اس کو توڑتے ہیں، نیوکلیر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، تو اسی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے. تو انرجی فیوژن سے بھی ہوتی ہے جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہائیڈروجن بام جو ہے، ہائیڈروجن بام وہ فیوژن کی اس پہ چلتا ہے. ہیلیم کے 2 نیوکلیائی اس میں ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو انرجی خارج ہو جاتی ہے. اور جو ایٹم بم ہے وہ فیشن FISSION فیشن کے رول کے تحت جو ہے کام کرتا ہے. اور یہ جو آئنسٹائن کا مشہور فارمولہ ہے E=mc²، یہ ایٹم بم بھی آئنسٹائن کی وجہ سے بنا ہے. آئنسٹائن نے جو فارمولہ دیا E=mc²، کہ انرجی اور ماس جو ہے، انرجی اور مادہ یہ ایک چیز ہے. تو آپ انرجی کو، ماس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا زبردست جو ہے وہ پروگرام ہے، اور اس میں چین ری ایکشن ہوتا ہے، نیوکلیر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، اور پھر انرجی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو ٹیکنیکل ہے یہ آپ GSA میں پڑھیں گے. یہاں جو ہمارا ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. No, there will be no nuclear war because the consequences will be MAD. MAD. MAD means mutual assured destruction. Mutual assured destruction. کہ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو نیوکلیر بم لڑائی لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اپنے دشمن کو مارو گے لیکن تم خود بھی مر جاؤ گے. تو اس وجہ سے اب دنیا بڑی وہ ہو گئی ہے، کلوز ہو گئی ہے. اب جاپان نے تو پرل ہاربر پہ گرایا تھا بم امریکہ میں، لیکن وہ دور کا علاقہ تھا. اور امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ گرایا تھا، لیکن وہ بھی جاپان سے کافی دور علاقہ تھا. لیکن اس کا ابھی بھی، اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. تو it is almost impossible that there will be any nuclear war. However, it is a good threat. یہ تھریٹ ہے آپ کے پاس، ایک بہترین تھریٹ ہے، دھمکی ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے پاس نہیں آ سکتا. پرل ہاربر میرے خیال میں 31 میں نہیں تھا، یہ 40 کا آگے پیچھے تھا. یہ دوسری جنگ عظیم جب پرل ہاربر پہ جاپان نے ڈالا تو اس کے جواب میں پھر امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما میں ڈالا، اور یہ جنگ عظیم دوم کے باتیں ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. پلیز وہ نوٹس پڑھے، بار بار پڑھے، اس کو سمجھے، کیونکہ یہی کویشچن آئے گا آپ کے ایگزام میں. اور یہ جو نوٹس میں نے آپ کو دیے ہیں اسی طرح اپنے ایگزام میں لکھنا ہے. So all the best. Good night.